नाजरीन, सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। 2 रोज पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से एक करारदाद मंजूर की है जिसमें पाकिस्तान को जो GSP प्लस स्टेटस, मतलब आम अल्फाज में कहा जाए कि जो पाकिस्तानी जो बरामदात हैं उनको जो ड्यूटी फ्री एक्सेस दी जाती है उस पर नजरसानी करने के लिए कहा गया। उसकी बुनियाद जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में जो वोट पड़े हैं पाकिस्तान की मुखालफत में, वो तकरीबन 680, जी हाँ जी, 680 से ज्यादा वोट पड़े हैं। अगर नाजरीन, सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। 2 रोज पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से एक करारदाद मंजूर की है जिसमें पाकिस्तान को जो GSP प्लस स्टेटस, मतलब आम अल्फाज में कहा जाए कि जो पाकिस्तानी जो बरामदात हैं उनको जो ड्यूटी फ्री एक्सेस दी जाती है उस पर नजरसानी करने के लिए कहा गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूरोपियन पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ जो अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, और वो जो ब्लास्फेमी के कवानीन हैं उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसको सिर्फ एक रेजोल्यूशन के तौर पर नहीं लेना चाहिए। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसके क्या पाकिस्तान की मईशत पर मुज़मिरात हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान के जो सिफारती मिशन हैं और इवन ओवरऑल हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सोई रही, बिल्कुल बेखबर रही जब ये करारदाद जो है ये ड्राफ्ट हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग हो रही थी। और अब जो है मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल की भी क्या बात करनी है, वो शीरी मजारी हैं हमारी एक मिनिस्टर, वो नी जैक रिएक्शन देती हैं, ट्विटर पे उन्होंने एक बयान दाग दिया है, लेकिन शायद ये मसले का हल नहीं है। कामरान, आपने ठीक कहा, इसको देखने के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो दाखिली अमूर हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या उन पॉलिसीज़ के ऊपर किसी भी गैर मुल्क का या किसी NGOs का, किसी यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं। एक तो इसका ये पार्ट है। अगर उसकी मिस हैंडलिंग हुई है तो उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो भी लोकल होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर इस तरह की जब चीज़ होती है, जब पाकिस्तान ने कन्वेंशंस के ऊपर साइन किए हुए होते हैं और आपने कुछ फ़वाइद लिए होते हैं बाहर के ममालिक से, तो फिर आप अपनी जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी और अपनी जो दूसरी आपकी सॉवरेनिटी मुल्क की होती है उसको आप दाव पे लगा देते हैं। यहाँ पे भी अगेन यहीं पे हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक रिलीजियसली एक बहुत ही सेंटिमेंटल इशू रहा है। इसके ऊपर जब भी कोई बात हुई है लोगों के जज्बात उभरते हैं और फिर उसको जिस गलत तरीके से हुकूमत हैंडल करती है उससे मसाइल और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी लग ऐसे रहा है कि जिस तरीके से अगर आप EU की पार्लियामेंट की उसकी जो रेजोल्यूशन है करारदाद को पढ़े तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद अगर हमारा फॉरेन ऑफिस इफेक्टिव होता और वो उसके ऊपर कोई प्रिएम्प्टिवली कोई काम कर सकता तो शायद लैंग्वेज इसकी ये ना होती, शायद उसके ऊपर जो वोटिंग हुई है कि 680 से ज्यादा वोट आपके खिलाफ आ गए और सिर्फ 3 या 5 वोट उसके हक में आ गए, तो ये ना होती। बात आपकी ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का और अब उसकी जो कॉस्ट होगी वो इकोनॉमिक होगी। वैसे भी जो हमारी जो इंटरनल जो हैंडलिंग है मामलात की, उन्होंने इस करारदाद में जिक्र भी किया कि हाल ही में जो कलदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है जो उन्होंने मुजाहरे किए, जो फ्रांस की सफ़ीर का यहाँ से मुल्क बदरी का मुतालबा किया और पार्लियामेंट में भी वो मामला आया और ख़ुद वज़ीर आज़म ने भी उस पर कौम से खिताब किया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ये बाकायदा तौर पर इस तरह के जब डोमेस्टिक सतह पर मिस हैंडल करते हैं तो ज़ाहिर है कि वो इंटरनेशनल खबर बनती है। अब इसमें शायद कुछ लोगों के लिए ख्याल हो कि हमारे यहाँ भी करारदादें पास होती हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो मैंने जो मुतलका लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है। और अगर करारदाद को उसमें देखें जो हमारे लिए GSP प्लस वाली बात है, उसमें जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा है कि कॉल्स ऑन द कमीशन एंड द यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस टू इमीडिएटली रिव्यू पाकिस्तान्स एलिजिबिलिटी फॉर GSP प्लस स्टेटस इन द लाइट ऑफ current events and whether there is a sufficient reason to initiate a procedure for the temporary withdrawal of this status and the benefits that come with it, and to report to the European Parliament on this matter as soon as possible.
اب لسبن ٹریٹی کے بعد یہ جو پارلیمنٹری ریزولوشنز ہیں EU کی یہ بائنڈنگ ہے. اب اس کے اندر جو پاکستان کے لیے خطرے والی بات ہے کہ اب یہ انہوں نے معاملہ ریفر کر دیا یورپین جو ایکسٹرنل ایکشن سروس ہے. اب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ریویو کریں کہ کیا پاکستان میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں کیا یہ سفیشینٹ گراؤنڈ پرووائڈ کرتی ہیں کہ ہم عارضی طور پر پاکستان کا GSP+ سٹیٹس معطل کر دیں. اور اس کے اندر جو سب سے خطرے والی بات ہے کہ انہوں نے EU ایکسٹرنل سروس کو یہ بائنڈ کر دیا ہے کہ آپ نے ایز سون ایز پاسبل اس کے اوپر رپورٹ کرنا ہے. اور اگر یہ وہ رپورٹ کر دیتے ہیں کہ یس دیر آر سفیشینٹ گراؤنڈ اور پاکستان کا یہ سٹیٹس معطل کر دینا چاہیے تو پھر پاکستان کی معیشت پر اس کے تھوڑا سا GSP+ کے سٹیٹس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ ہے کیا چیز؟ بیسیکلی GSP+ جو سٹیٹس ہے کہ پاکستان سے جو اشیاء برآمد کی جائیں گی یورپ کو, اس کو ڈیوٹیز اس کے اوپر ایز کمپیئر ٹو ادر جو کنٹریز ہیں وہ نہیں لگیں گی, ڈیوٹی فری آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ایک کمپیٹیٹو ایج دے دیتا ہے دوسرے ممالک کے اوپر. تو اس کی یہی وجہ تھی کہ جب دسمبر 2013 میں EU نے اس کو جب پہلی دفعہ GSP+ سٹیٹس کو اپروو کیا 3 سال کے لیے, پھر ہر 3 سال بعد اس کا ریویو ہوتا ہے. تو پاکستان کی جو اس وقت ایکسپورٹس تھیں ٹو EU وہ $4.5 ارب کے قریب تھیں, وہ بڑھ کر تقریباً $7 ارب کے آس پاس ہو گئی ہیں, اور جو کہ اچھا خاصا ایک انکریز بنتا ہے. چونکہ پاکستان ہسٹوریکلی پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے. ہم اسی طرح کی مراحت کے اوپر اپنی اکانومی کو چلاتے رہے تو بہت سارے جو پاکستانی بزنس مین ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر پھر وہ آس لگاتے ہیں اور اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں. تو دس از دا GSP+ سٹیٹس. EU نے اس کا جو ریویو کیا تھا لاسٹ, وہ فروری 2020 میں اس کی رپورٹ آئی تھی, اور اس رپورٹ کو جو اسی EU پارلیمنٹ نے جس نے اب یہ ریزولوشن پاس کی ہے وہ اس نے مئی 2020 میں اس کو ریکٹیفائی کیا تھا. تو یہ جو پاکستان نے 27 کنونشنز کامران سائن کیے تھے GSP+ کے سٹیٹس کے لیے, جس میں ہیومن رائٹس کا ہے, لیبر رائٹس کا ہے, وومن رائٹس کا ہے, ریلیجیس فریڈم ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اب اس کے اندر جو ایک بات تو آپ نے کی ہے نا کہ جو بلاسفیمی لا کا ہے, اور اس کے بھی اندر وہ بات کر رہے ہیں فیئر ٹرائل کی, کیونکہ پاکستان کے اندر جوڈیشل پروسیس اس کے اوپر وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون سا قانون ہونا چاہیے, حکومت پاکستان کا اختیار ہے. جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کی ہے. اس قرارداد میں جو ووٹ پڑے ہیں پاکستان کی مخالفت میں وہ تقریباً 680, جی ہاں جی 680 سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. اگر میں آپ کو ایگزیکٹ تعداد بتاؤں تو 681 ووٹس اس قرارداد میں یورپی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی مخالفت میں پڑے ہیں. 3 ووٹ پاکستان کی حق میں پڑے ہیں. اور یہ جو قرارداد ہے اس کے اندر پاکستان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے, پاکستان کو نشانہ بنایا گیا ہے. حالیہ دنوں میں جو پاکستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب یورپی یونین پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گی اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, لگتا ایسے ہے کہ بظاہر اس کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان کی مشکلات میں اب دن بہ دن اضافہ ہونے کا خدشہ ہے, اور یورپی پارلیمنٹ نے جس قسم کی یہ قرارداد منظور کی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں, یہ پاکستان کے لیے کتنی خطرناک ہے, یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر حالیہ دنوں میں جو ہنگامے وغیرہ ہوئے, املاک کو نقصان پہنچایا گیا, وہاں پہ پھر فرانس نے اپنی ایڈوائزری دی اپنے سٹیزنز کو کہ آپ پاکستان کا سفر نہ کریں. یورپی یونین نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی اور پاکستان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی. اب پاکستان کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی. یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے جس میں تمام یورپی ممالک کے ممبران شامل ہیں, اور اس پارلیمنٹ میں ایک طرح سے یہ یونینمس مشترکہ متفقہ قرارداد تقریباً منظور کی گئی ہے. صرف 3 لوگوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیے ہیں, باقی 681 لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے ہیں, پاکستان کی مخالفت کی ہے. اس قرارداد کے اندر پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے, پاکستان کے اندر جو بلاسفمی کے لاز ہیں, قوانین ہیں, ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے, ان کو موضوع بنا کے پاکستان کو نشانہ بنایا گیا. لیکن اصل بات وہ ہے جو حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر ہنگامے وغیرہ ہوئے, پاکستان کے اندر پرتشدد احتجاج ہوا, سڑکوں کو بلاک کیا گیا, فرانس کے خلاف باتیں کی گئیں, وہ ساری چیزیں وجہ بنی اس قرارداد کی, اور پوری یورپی پارلیمنٹ نے اس قرارداد میں پاکستان کی مخالفت کی. اب اس قرارداد کے اندر چیزیں کیا ہیں, پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, اور وہاں پہ کیا بحث ہوئی اور اس کے
کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہاں پہ جو قرارداد پیش کی گئی اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی مائنورٹیز کے ساتھ پاکستان میں برا سلوک ہوتا ہے, پاکستان کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے, مائنورٹیز کے رائٹس نہیں ہیں, وہاں پہ پرتشدد کاروائیاں کی گئی حالیہ دنوں میں, خصوصاً جو لبیک والا احتجاج ہے وہ بار بار ڈسکشن میں آیا, وہاں پہ کہا گیا کہ فرانس کو دھمکیاں دی گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جو جی ایس پی پلس, جی ہاں جی جی ایس پی پلس پاکستان کے پاس ایک سٹیٹس ہے جس کے تحت پاکستان یورپی یونین میں اپنی مصنوعات بھیجتا ہے, خصوصاً ٹیکسٹائل کی, جس کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا. اب اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سہولت جو پاکستان کو دی گئی ہے وہ واپس لے لی جائے. پاکستان سے, پاکستان جو یورپی یونین کے اندر اپنی ٹیکسٹائل بھیجتا ہے اس پہ جو اس کو ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے وہ چھوٹ اس سے واپس لے لی جائے, اس لیے کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے, اس کی حکومت اس قابل نہیں ہے. وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, خصوصاً جو حالیہ دنوں میں ہوا مائنورٹیز کے حوالے سے ہوا, لہٰذا یہ سہولتیں پاکستان سے واپس لے لی جائیں. اب وہاں پہ جو بحث ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس کی ڈیٹیلز میں نے خود بھی دیکھی ہیں, میں اس سیشن کو کور بھی کرتا رہا, دیکھتا رہا کہ وہاں سے ڈیلی کس قسم کی رپورٹس وغیرہ آتی رہیں. اور گزشتہ روز جو ہے سے پہلے یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ سیشن جو تھا یورپی یونین کا پارلیمنٹ کا, یہ اس سیشن کے اندر یہ ساری بات چیت ہوئی. وہاں پہ ڈسکشن یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی کے حوالے سے لاز ہیں, اور خصوصاً جو حالیہ دنوں میں فرانس کے خلاف پاکستان کے اندر ایک احتجاجی تحریک چلی, اس میں پرتشدد احتجاجی تحریک چلی, اور وہ جو مسائل ہیں, یہ مسئلہ کیا پوری عرب, یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے یا صرف پاکستان کا ہے. تو وہاں پہ جو بحث ہوئی تو کہا گیا کہ آپ اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یورپی پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہوئی, اور یورپی پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ اس مسئلے پہ تو نہ سعودی عرب نے کچھ کہا ہے, کسی اور ملک میں تو کوئی ہنگامے نہیں ہوئے, کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی ہنگامے نہیں ہوئے, تو یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو پرتشدد ذہنیت ہے یہ پاکستانیوں کی ہے, آپ پاکستان کے اوپر پابندی لگائیں. یورپی پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہوتی رہی. اس کے ساتھ ساتھ ادھر یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو بلاسفمی لاز ہیں پاکستان کے, جس کے تحت کارروائی کا مطالبہ وغیرہ کیا جاتا ہے, پاکستان میں کارروائی ہوتی بھی ہے, تو کیا اس طرح کے لاز کسی اور ملک میں ہیں, ایران میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی وہاں پہ تو نہیں ہے. پھر اگین یہ پروپیگنڈا کیا گیا, اگین وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ یہ مسئلہ پھر اسلام کا نہیں ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. پاکستان والے جان کے اس طرح کا سینٹیمنٹ ابھارتے ہیں. اور ادھر جو ایک چیز کہی گئی اس قرارداد کے اندر, اس کا ذکر بھی ہے, اس کی جو ریزولوشن آئی, اس ریزولوشن جو پاس کی گئی, اس کے اندر جو بہت زیادہ ایک ورنگ چیز ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس قرارداد کے اندر کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ بھی شدت پسندی ہے, وہ لوگ بھی قانون کا احترام کی بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں بلاسفمی لاز ہیں, اگر کوئی شخص توہین مذہب وغیرہ کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے, لیکن اس حکومت کا یعنی پی ٹی آئی حکومت کے ایک اپنے وزیر علی محمد وزیر صاحب جو ہیں, ان کا ذکر ہے اس قرارداد کے اندر کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیں گے, ہم لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں گے. تو اس قرارداد کے ذریعے یہ شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان ایک انتہا پسند ریاست ہے, پاکستان ایک جنونیوں کی ریاست ہے, لہٰذا اب ٹائم آ چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں. اور خصوصاً یہ جو ان کو سہولتیں دی ہیں جی ایس پی پلس میں, پاکستان کو جو ٹیکسٹائل پاکستان اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے وہاں سے, اس سلسلے میں پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں اور پاکستان سے یہ سہولتیں واپس لی جائیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اور بہت زیادہ ڈیٹیل سے چیزیں ہوئیں, اس میں ڈسکس ہوئیں, بڑی لمبی وہ قرارداد ہے, اگر آپ اس کا مسودہ پڑھیں